अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। आप इस वक्त जिस किताब को सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो है 9 तकरीर नबूवत के मौजू पर। इसका 5वां हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। अम्बिया का तसव्वुर। गालिबन अम्बिया के बारे में तसव्वुर कुछ और किस्म का है। लोग समझते हैं कि अम्बिया जो किसी मुआशरे में ज़ाहिर होते हैं वो आलिम और फाजिल और हकीम फरजाना किस्म के इंसान होते हैं जो मालूमात का एक पहाड़ होते हैं। इसकी तरह से किसी मुआशरे में आते हैं, एक घर लेते हैं, किसी कोने में बैठ जाते हैं ताकि लोग जोक दर जोक आएँ और इनके इल्म व फजल के ख़जाने से इस्तिफ़ादा करें। लोग समझते हैं कि नबी एक इस किस्म का इंसान है, एक ज़ात है। नबी मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए किसी मुआशरे में पहुँचे, मसलन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह या हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम किसी मुआशरे में पहुँचे और एक घर लिया। अब वो छोटा हो या बड़ा हो और इज़्ज़त व आबरू वाला बैठ गए वहाँ और मोमिनीन व गैर मोमिनीन से मुलाकात करके एक वक्त मुकर्रर कर दिया और जो भी इनके पास आए इसे अमर ब मारूफ करते रहें, नहीं अज़ मुनकिर करते हैं। ए लोगो खुदा से डरो, ए लोगो खुदा है। इनके सामने दलील पेश करते हैं, बहस व मुबाहिसा करते हैं, कुछ लोगों को इंसान बना देते हैं, फिर दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। लोग समझते हैं कि नबी इस किस्म की कोई चीज़ है। नबी ऐसा नहीं होता। नबी जब किसी माशरे में माबूस होता है यानी बरांगीता होता है, और जैसा कि मैंने वजाहत की, इसके बातिन और इसकी रूह के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो जाता है। ये जब किसी माशरे में आता है तो एक ऐसा आदमी जो सरापा इज़्तिराब होता है, एक ऐसा आदमी है जिसे सुकून व करार नहीं है, एक ऐसा इंसान है जो एक जलता हुआ शोला जवाला बन चुका है। मुआशरे के अंदर वो आता है, मुआशरे की हालत पर एक नज़र डालता है, देखता है ये इमारत एक गलत इमारत है, ये बुरे तरीके से बनी है, गलत तरीके से इसकी बुनियादें उठाई गई हैं, इसकी बुनियादें, दीवारें और सुतून गलत हैं और इंसानी फितरत की उसलूब मेमारी के ख़िलाफ़ रखी गई हैं। वो समझ लेता है कि इसे तब्दील होना है, समझ जाता है कि इस इमारत को एक अच्छी इमारत में तब्दील होना है। क्या मतलब? यानी वो समझ लेता है कि इस माशरे को, इस तबक़ाती माशरे को जिसमें बेजा इम्तियाज़ात हैं, जुल्म है, बेनज़मी है, बुज़दिली है, इसे तब्दील हो जाना चाहिए एक तौहीदी माशरे में। तौहीदी माशरा। तौहीदी माशरा कौन सा है जनाब? तौहीद की बहस में अर्ज़ किया गया था, इशारा किया गया था कि तौहीद तबक़ात की नफ़ी है। तौहीद इलाही का मतलब खुदा की हुकूमत और इसकी ताकत है। तौहीद इलाही का मतलब ये है कि हर चीज़, कानून, रस्म व रिवाज, दस्तूर, आदाब, तहज़ीब व सक़ाफ़त खुदा की जानिब से इल्हाम शुदा होनी चाहिए। तौहीद इलाही यानी सब लोग खुदा के बंदे हों और बस, किसी और के बंदे ना हों, बंदे दूसरे बंदों की बंदगी से आज़ाद हों। जब नबी माशरे में वारिद होता है तो वो इस नज़रिए, इस हदफ, इस सोच के साथ माशरे में वारिद होता है कि इस तबक़ाती माशरे को तब्दील कर देगा, ख़ात्मा कर देगा, तेओबाला कर देगा और एक तौहीदी तबक़ाती इम्तियाज़ से खाली, बेजा इम्तियाज़ात से आरी, जुल्म से मुबर्रा और परवरदिगार आलम की हुकूमत के मातहत एक माशरा वजूद में लाएगा। अगर पैगंबर के अलावा किसी और मारूफ शख्सियत की मिसाल देना चाहें तो इन्हीं मारूफ शख्सियत में से किसी शख्सियत का नाम लिया जाए जिन्हें अहले मुताला कमोबेश पहचानते हों, लेकिन मुनासिब नहीं कि गैर मजहबी नामों को मजहबी बहस में लेकर आया जाए। इसकी हुदूद मुअय्यन करने जाएंगे तो मुमकिन है इसमें कुछ वक्त लग जाए। वो मुआशरे में वारिद होता है दगरगो करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा कि खून बहाने के लिए आता है, हरगिज़ नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि खून खराबे के लिए आता है, हरगिज़ नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि वो इसलिए आता है कि लोगों को एक दूसरे से दस्तो गिरेबां कर दे, हरगिज़ नहीं। ऐसा नहीं है। जैसा कि अर्ज़ किया गया, लफ्ज़ इनकलाब, लफ्ज़ दगरगोनी, लफ्ज़ तब्दीली में एक आदमी की नाक से खून बहना भी शामिल नहीं है। मुमकिन है कि ज़िंदगी के हर काम के अंदर खून बह जाए, मुमकिन है कि ना बहे। पहली जंग अदीम किस लिए पेश आई? दुनिया के एक कोने में एक साहब एक आका के खिलाफ
خلاف معمولی اقدام قتل نے پوری دنیا کو موت، جنگ اور آگ کے منہ میں دھکیل دیا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ آسٹریا کا ولی عہد اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک معمولی سا اقدام قتل دنیا کے بڑے حصے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ایک انقلاب کے اندر بھی ممکن ہے خون بہے اور ممکن ہے نہ بہے۔ لفظ انقلاب کے اندر خون بہانا، قتل و غارت گری، لوٹ مار، اپنی مرضی چلانا اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا نہیں ہے۔ پیغمبر جب کسی معاشرے میں وارد ہوئے، جب انہوں نے اپنے انقلابی پیغام دیا، یعنی فرعون سے کہا کہ تمہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے اور مختلف معاشرتی طبقات نہیں بنانے چاہیے، جب یہ باتیں فرعون سے کہہ دیں، تو اگر فرعون کہہ دے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، یہاں سے نیچے اتر جاتا ہوں، تو پھر پیغمبر اپنے ہنرمند ہاتھوں سے معاشرے کی تعمیر شروع کر دیں گے اور کوئی بے نظمی پیدا نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کے انقلابوں میں جو جنگ و جدال پیش آتا ہے، اس کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ آل عمران آیت 146۔ کتنے ہی ایسے پیغمبر ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی ہے۔ یا اسلام میں جہاد کا حکم آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسائش یافتہ طبقہ وہ طبقہ کے انقلاب کے تیروں کا رخ اسی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بے جا امتیازات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس انقلاب پر تیار نہیں ہوتا، وگرنہ اگر وہ سدھر جائے، اگر واقعاً حقیقت کو سمجھ لے، تاریخ کے بہت سے سیاسی، اقتصادی اور مالی سرماؤں کی طرح جو یکایک اپنی روح کے اندر ایک خوبصورت اور حسین تبدیلی کے تحت ایک عام انسان میں تبدیل ہو گئے، اگر پیغمبروں اور ان کی دعوت کا سامنا کرنے والے تمام لوگ سر تسلیم خم کر دیتے، اس اونچائی سے نیچے آتے، تو پیغمبر بالکل مجبور نہ ہوتے کہ جنگ اور قتل جیسی چیزوں کا رخ کرتے۔ پیغمبر کے اہداف میں ایک ہدف۔ پس پیغمبر جو کسی معاشرے میں آتے ہیں، اس تبدیلی کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں تاکہ تبدیلی پیدا کر دے، یعنی کیا کریں؟ یعنی بطور مثال 1400 سال قبل دنیا عرب کے معاشرے میں ایک نبی آئے اور آ کر کہے کہ اس معاشرے میں مال و دولت کے منبع اور ابلتے چشمے ایک اشرفی اقلیت کے اختیار میں کیوں ہیں؟ کیوں آقاؤں کی خواہشوں کا ہار غلاموں کی گردن پر کیوں ہو؟ ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کی ہوس بازیوں کا بوجھ کمزور اور ضعیف لوگ کیوں اٹھائیں؟ کیوں یہ سب ایک سطح پر کیوں نہ ہو؟ الناس سواسیون کأسانی المشتی۔ ایک کنگھی ہاتھ میں لے لیجئے، پہلے دندانے سے آخری دندانے تک، اس کے لیے ایک ایک دندانے کو غور سے دیکھیے کہ کیا کسی ایک دندانے کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے؟ سب ایک حد میں، سب ایک سطح پر، سب ایک حجم کے ساتھ، سب کی ایک شکل یکساں اور کس قدر خوبصورت۔ انسانیت یہی ہے۔ الناس سواسیون، انسان برابر ہیں، کاسانی مشتی، کنگھی کے دندانوں کی طرح۔ یہ پیغمبر کی صدا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص مکے کے کسی علاقے میں محل بنا لے، اچھا کھائے پیے، تجارت بھی کرے، باقی سب لوگ اس کی غلامی کریں اور اس کے اونٹوں کی رکھوالی کریں اور فائدہ وہ اٹھائے، مکہ کی قسمت کا فیصلہ بھی وہی کرے۔ یہ شخص انسانی نقطہ نگاہ سے اپنے گھر کے معمولی نوکر سے کوئی فرق نہیں رکھتا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، انسانی خصوصیات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر کیوں ایک کے استفادے کے لیے تو میدان اتنا وسیع ہو اور یہ دوسرا پنجرے میں پر بھی نہ پھڑپڑا سکے؟ کیوں میدان ہر ایک کے لیے کھلا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہے پیغمبر کی دعوت۔ جن معاشروں میں پیغمبر آئے ہیں، سب میں اسی دعوت کے ساتھ آئے ہیں، یعنی وہ آئے تاکہ معاشرے کو غلط شکل سے، ایک نام موضوع شکل سے، ایک ایسی شکل سے جو ظلم و ستم کے ساتھ ہے، کو ایک موضوع شکل میں، ایک خوبصورت اور عادلانہ شکل میں تبدیل کر دیں۔ یہ ایک بات ہے۔ نبوت کا انقلاب یہ ہے۔ جو نبی جس معاشرے میں بھی مبعوث اور ظاہر ہوا ہے،
اس کے راز کو آپ جان لیجئے۔ کلی طور پر کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو آیا ہوتا کہ لوگوں کے لیے زندگی کے بعض فرعی و جزوی مسائل کو بیان کرے۔ البتہ بڑے انبیاء علیہ السلام، جنہیں انبیاء اولو العزم کہا جاتا ہے اور ہم انہیں اسی عنوان سے پہچانتے ہیں، یہ الہی انقلابوں کا مرکز ہوتے ہیں، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام ان میں سے بعض آئے اور انہی کے انقلاب کی پیروی کی، بعض آئے اور انہی کے کام کی تکمیل کی، بعض آئے اور انہی کے کام کو نتیجے تک پہنچایا، بعض آئے تاکہ انقلاب آنے کے بعد جو رجعت ہوئی اور نتائج تک پہنچنے والے انقلاب جو پیچھے ہٹے، ان میں پھر ایک نیا انقلاب برپا کرے۔ وہی کام جو ہمارے نبی کے اوصیاء رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیتے رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا کام، امام حسین کا کام، دوسرے اماموں کے کام، امت مسلمہ کے علماء کے کام، اور اسی طرح صاحب الزماں ولی عصر عجل اللہ فرجہ کا کام۔ دوسری بات، اس انقلاب کے حوالے سے جس کی جانب توجہ دینا ضروری ہے، ہم سوال کرتے ہیں کہ جناب نظام جاہلی کے برقرار رہنے میں کیا حرج ہے؟ اس عادلانہ نظام کے برقرار نہ ہونے میں کیا حرج ہے؟ یہ پیغمبر جو آتے ہیں اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں تاکہ اس بری حالت کو اچھی اور خوبصورت حالت میں تبدیل کر دیں۔ کیا حرج ہے کہ یہ کام نہ کریں؟ کیا رکاوٹ ہے کہ اس کو اسی شکل میں رہنے دیں؟ وہ حالت بری کیوں ہے؟ وہ حالت غلط کیوں ہے؟ کون سا حق ہے یہاں پر جسے آپ معیار بنائیں گے؟ الحق لمن غالبا، حق اس کے لیے ہے جو غالب آ جائے، جس نے غلبہ پا لیا، جس نے طاقت حاصل کر لی، سب اسی کا کھاؤ پیو عیش کرو۔ جو پیچھے رہ گیا وہ جائے جہنم میں، نہ رہتا پیچھے نہ جاتا جہنم میں، اب ہے تو جانے دو، جس طرح غارت گری کرنا چاہے کرے۔ پیغمبر کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ کیوں؟ حق و باطل سے مراد؟ بھائی یہ بھی ایک سوال ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ بتائیں کون یہ سوال کرتا ہے؟ کوئی یہ سوال نہیں کرتا۔ جی ہاں، زبان سے کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا، لیکن خرابیوں کے مقابلے میں اکثر لوگ جو نبوی حالت میں نہیں ہوتے، ان کی روحوں کے باطن میں یہ سوال ہے اور اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے، پیغمبر بلا وجہ حرکت نہیں کرتا، پیغمبر بلا سبب جدوجہد نہیں کرتا۔ وہ اپنے موجودہ زمانے کی جو حالت دیکھتا ہے، وہ حالت باطل اور انسانی و جہانی فطرت کے برخلاف ہے۔ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے، حق کی حالت یعنی جہانی اور انسانی فطرت سے مطابقت رکھنے والی حالت ہے۔ حق و باطل، یہ دو لفظ جنہیں آپ پورے قرآن میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، حق و باطل کے درمیان صف آرائے قرآن کی 10 آیتوں میں مجسم و مشخص ہوئی ہے۔ حق و باطل سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایک بات عرض ہے جو حق و باطل کی وضاحت ہے۔ عرض ہے کہ جناب انسان یہ ذات جو اس شکل میں اس حیت کے اندر دنیا میں چل پھر رہا ہے، یہ بعض خصوصیات کے ساتھ بنایا اور ڈالا گیا ہے۔ انسان کی چند خصوصیات ہیں، اس کے پاس کچھ امکانات ہیں، کچھ اس کی ضروریات ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک ایسی ذات ہے جو چند خصوصیات اور مخصوص وسائل و امکان کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔ اس بات کو یہاں تک رکھیں۔ یہ دنیا جس میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، یہ بھی بعض شرائط اور بعض خصوصیات کے ساتھ ایک حرکت اور ایک خاص سمت میں حرکت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ کائنات جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی ہر چیز آپ کو ایک کونے میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے سورج کا فاصلہ فلاں سیارے سے لاکھوں فرسخ کا ہے۔ بظاہر انسان کا سبزے کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک خدا پرست اور خدا شناس کی نگاہ میں یہ سب چیزیں ایک وحدت لا ینفک باہم پیوستہ ہیں۔ یہ پوری کائنات ایک چیز ہے۔ اس کائنات کے اجزاء ایک پیکر کے اجزاء ہیں۔ جس طرح سے ایک پیکر کے تمام اجزاء میں حرکت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اس طرح کائنات میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک انسان کے اندر معدہ ایک کام کرتا ہے، آنکھ ایک کام کرتی ہے، جگر ایک کام کرتا ہے، مغز اور اعصاب ایک کام کرتے ہیں، لیکن ان سب کا حاصل جمع ایک واحد اور مشترک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس انسان کا زندہ رہنا، اس انسان کا کوشش کرنا، اس انسان کا زندگی کو جاری رکھنا۔ اس کائنات میں جو حرکات آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک
اور اس سیارے سے اس سیارے تک ان کا حاصل جمع بھی ایک ہی چیز بنے گا، ایک ہی حرکت بنے گی۔ انسان کے علاوہ کائنات کی دوسری چیزیں، انسان کے علاوہ موجود تمام موجودات چونکہ بے شعور ہیں، چونکہ بے ارادہ و بے اختیار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی راستے پر اسی عمومی حرکت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انسان ہے جس کے پاس اختیار ہے، انسان ہے جو مخالفت کر سکتا ہے اور اشیاء عالم کے اس قافلے سے خود کو جدا کر سکتا ہے اور برعکس حرکت کر سکتا ہے۔ فقط انسان ہے جو کائنات کے اس قافلے کے ساتھ چلنے اور آگے بڑھنے سے انکار کر سکتا ہے، جس قافلے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ اس کا ایک ہی رخ ہے، فقط انسان ہے۔ باقی چیزیں جو کبھی اپنے قدرتی راستے سے نکل جاتی ہیں تو ان کو بھی انسان ہی نکالتا ہے۔ اگر یورینیم کو توڑیں اور بجائے اس کے اسے ہزاروں تکلیفوں کے مداوع کے لیے استعمال کریں، ایٹم بم بناتا ہے اور اسے گرا کر لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ بھی انسان ہی کرتا ہے۔ خود یورینیم کائنات کے اس قدرتی راستے سے کبھی تجاوز نہیں کرتا، وہ اسی عام راستے پر حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہی ایل ایس ڈی جسے تکلیفوں کے معالجے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، ایک نشہ آور نشے بن کے رہ گئی اور ایک نوجوان کو دی جانے لگی کہ اسے کئی گھنٹوں کے لیے مست اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے بے خبر کر دے۔ یہ جڑی بوٹی کا اپنا قصور، اس مادے کا قصور یا خود اس چیز کا قصور نہیں ہے، انسان کا ہی قصور ہے۔ ایل ایس ڈی ایک دوا ہے جو سوئٹزر لینڈ کے ایک سائنسدان کی تحقیقات کے دوران اتفاقاً سامنے آ گئی تھی۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس توہم اور جھوٹے ہیجانات پیدا کرنا ہے۔ اس دوا کا استعمال کم ہوتا جا رہا تھا، اب امریکہ میں ہپیوں کے ذریعے یہ دوبارہ رائج ہو گئی ہے۔ انسانی ارادہ و اختیار، جس کاروان کی ہم نے آپ کے سامنے تصویر کشی کی ہے، یہ کاروان کے سورج اس کاروان کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے، زمین اسی قافلے کا ایک جزو ہے، کہکشائیں اور اس وسیع کائنات کی چھوٹی بڑی چیزیں سب اس وسیع و عریض کاروان کے اجزاء ہیں۔ سب سر جھکائے اپنے راستے پر چلے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، فقط یہ شیطانی وجود ہے، یہ متحرک و فعال وجود ہے، یہ صاحب اختیار وجود ہے جو کبھی خود ہی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، برعکس چلنے لگتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کبھی دوسری بے زبان چیزوں کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یورینیم کو اپنے پیچھے لے آتا ہے، ایل ایس ڈی کو اپنے پیچھے لے آتا ہے، مارفین کو اپنے پیچھے لے آتا ہے۔ مارفین جسے لوگوں کے فائدے میں جانا چاہیے تھا، وہ لوگوں کے لیے باعث نقصان بن جاتی ہے۔ فلاں جڑی بوٹی جسے انسان کے لیے باعث حیات بننا چاہیے تھا، وہ انسان کو موت بانٹنے لگتی ہے۔ وہ خود تو نہیں کر رہی، یہ کام بھی یہی راستے سے بھٹکا ہوا انسان ہی انجام دے رہا ہے۔ انسان اس خصوصیت کا مالک ہے۔ چونکہ انسان اس خصوصیت کا مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اپنا راستہ بدل سکتا ہے۔ چونکہ ایسا ہے اس لیے ضروری ہے اس کے لیے کوئی قانون معین ہو جائے، اس کے لیے چلنے کا راستہ مشخص ہو جائے، اس سے کہہ دیا جائے کہ جناب آپ کو اس راستے پر چلنا ہے تاکہ آپ اس قافلے کے ساتھ چل سکیں۔ اگر آپ نے اس راستے سے تجاوز کیا، یہ نقشہ جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے اس سے نکل گئے، تو جان لیجئے کہ آپ اس قافلے کے راستے سے نکل گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس انسان کے لیے قانون ضروری ہے، وہ قانون جس کے مطابق موجودات عالم کی اجتماعی حرکت کا راستہ طے ہو رہا ہے۔ اس قانون کا نام کیا ہے، بتا سکتے ہیں؟ حق۔ یہی حق ہے۔ حق یعنی وہ قانون جو کائنات کی سرشت کے ساتھ مربوط ہے، اور چونکہ کائنات اور عالم کی سرشت کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے انسان کی سرشت کے ساتھ بھی مربوط ہے، کیونکہ انسان بھی تو اسی دنیا کا ایک جزو ہے، کیونکہ انسان بھی اس عظیم پیکر کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ چونکہ ایسا ہے، چونکہ یہ قانون انسان اور کائنات کی فطرت کے ساتھ مربوط ہے، لہذا یہ اس کی خیر و صلاح کے لیے نتیجہ بخش ہوگا۔ باطل کی شناخت۔ باطل کیا ہے؟ باطل وہ راستہ، وہ قانون، وہ راہ و رسم ہے جو کائنات کی فطرت اور انسان کی سرشت کے برخلاف بنا ہو اور انجام پایا ہو۔ باطل وہ ہے جسے بدمعاشوں نے، شیطانوں نے اور ان لوگوں نے بنایا ہو جو راستے سے منحرف ہونا چاہتے ہیں۔
انبیاء علیہ السلام ہمیشہ حق لے کر آتے ہیں تاکہ باطل نابود ہو جائے۔ جو معاشرہ فرعون بناتا ہے وہ لوگوں کو چند طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک طبقے پر سختیاں کرتا ہے یا ایک طبقے کو آسائشوں میں رکھتا ہے اور دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ وہ حالت، وہ نظام، وہ قانون اور معاشرے کی وہ شکل ایک باطل شکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ اس باطل شکل کو الٹ دیں۔ وہ آئے تاکہ اس کو تتر بتر کر دیں، ختم کر دیں، اس کی جگہ حق کو لیں۔ پس یہ جو نبی دن رات جدوجہد کرتا ہے یہ حق کی خاطر کرتا ہے، کیونکہ حق وہ چیز ہے جو وہ کہتا ہے اور چاہتا ہے۔ حق ہے جس کی خاطر وہ اس قدر پریشان رہتا ہے اور مشکلات اٹھاتا ہے۔ باطل کی جگہ حق کو دینے کے لیے ہی انبیاء علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی جدوجہد کو ترک نہیں کرتے ہیں، بھلاتے نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی بیکار نہیں بیٹھتے اور آرام نہیں کرتے۔ باطل کی جگہ حق کو رکھنے کے معاملے کی تفسیر اور تحلیل انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس نظام جاہلی کو، طبقاتی ہونے کو، ظالمانہ ہونے کو، استثمار پر مبنی ہونے کو، غیر انسانی ہونے کو اور اس طرح کی منفی باتوں کو مشخص کرنے کے لیے بہترین لفظ جاہلی ہے۔ جہالت یعنی غیر عادلانہ، غیر فطری اور غیر انسانی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ الہی نظام میں، توحیدی معاشرے میں اس چیز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ خدائی حکومت کے دائرے میں آ جائے، نہ کہ ہوا ہوس کی حکومت کے اختیار میں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے کام کا نتیجہ ہے۔ انبیاء آتے ہیں تاکہ معاشرے کے غلط نظام کو درست اجتماعی نظام میں تبدیل کر دیں۔ ان کا نعرہ توحید بھی اس لیے ہوتا ہے، طاغوتوں کے ساتھ ان کی جنگ بھی اس لیے ہوتی ہے۔ سلسلہ گفتگو کی ایک فصل یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف طبقے کون سے تھے اور ان کی مخالفت کا سبب کیا تھا۔ فرعونی معاشرہ۔ سورہ قصص میں یہی صورتحال بیان ہو رہی ہے، فرعونی حکومت اور فرعونی معاشرے کی جاہلی حالت کا، اور اس صورتحال کا بیان جسے حضرت موسیٰ اس فرعونی حالت کی جگہ لانا چاہتے تھے۔ ان دو حالتوں کو ایک دوسرے کے سامنے واضح کرنے کے ساتھ ہی ایک نوید ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو موسوی حالت کی تلاش میں حرکت کر رہے ہیں۔ نوید دی جا رہی ہے کہ پروردگار کا ارادہ اسی بات پر ہے کہ دنیا کے موسوی، دنیا کے توحیدی اور دنیا کے الہی لوگ ہی آخرکار کامیاب ہوں گے۔ اس کا سبب بھی واضح ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ ان عنوانات میں سے جنہیں مد نظر رکھا گیا ہے، نبوت کا انجام، کار نبوت کا انجام کیا ہے، فتح اور کامیابی، اور کیوں؟ کیونکہ دنیا اور انسان کی فطرت اور سرشت کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات 1 تا 6۔ ت یہ سورہ کا پہلا رمز ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کے بارے میں جو بہت کم اہمیت کی بحث کی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رموز کیا ہیں۔ جیسا کہ مفسروں نے کہا ہے، ابھی ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق، ہم اہل ایمان کے فائدے کے لیے موسیٰ و فرعون کی کچھ خبریں سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس اہم واقعے کا کچھ حصہ بیان ہوتا ہے۔ قرآن کی روش یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے واقعے کا جو حصہ قرآن نقل کرتا ہے، واقعے کے جس پہلو سے وہ اسے دکھاتا ہے، ایک خاص مقصد مد نظر ہوتا ہے، اور اسی مورد نظر مقصد کی خاطر وہ اس واقعے کے ایک خاص حصے کو نقل کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت مختصر حصے کو ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ ایک خاص مقصد مد نظر ہے، اور وہ باطل پر حق کے غلبے کا مسئلہ ہے۔ البتہ اس واقعے کے ان حصوں کا ذکر اس بحث میں نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے اہم واقعے کے ایک حصے کے بیان کے مطابق بالحق، حق کے مطابق، حقیقت کے مطابق، افسانوی باتوں سے دور، لقوم یؤمنون،
ایمان لانے والے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں بے فائدہ اور کم اثر چیز نہیں ہے، بلکہ جو مومنین آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے بہت مؤثر اور مفید ہے۔ جب وہ اس واقعے کو اس نظریے کے ساتھ سنیں گے اور اس حوالے سے سنت الہی کو سمجھ لیں گے تو اپنا راستہ مشخص اور معین کر لیں گے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین مصر میں سرکش ہو گیا تھا۔ فرعون نے زمین پر برتری حاصل کی، اپنے لیے بزرگی کا طالب ہوا، علو حاصل کیا۔ کیا مطلب علو حاصل کیا؟ انسانوں کی اس برابر کی سطح سے یکایک بلند ہو گیا، بیٹھ گیا اس تخت پر، اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر کر لیا۔ سب برابر تھے، سب ایک سطح پر تھے، اس نے دوسرے بندوں پر برتری حاصل کر لی۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، روئے زمین پر اپنے لیے برتری اور بزرگی کا انتخاب کر لیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا، اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اپنے آپ کو اونچے درجے پر کر لیا، اور اہل زمین کی تقسیم بندی کر دی، طبقہ بندی کر دی، گروہوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگوں کو خود سے زیادہ نزدیک کر لیا، حامانوں کا طبقہ اور اس جیسے دوسرے طبقات، ایک طبقہ اس سے نیچے، ایک اور طبقہ اس سے بھی زیادہ نیچے، اپنے فرعونی معاشرے کے اندر اور خدا کی زمین کے اوپر طبقات بنائے۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا رکھا تھا۔ معاشرے کو مختلف طبقات اور گروہوں میں بانٹنے کے علاوہ خصوصی طور پر ایک طبقے کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالا۔ یستضعف، ان میں سے ایک گروہ کو مستضعف بنا دیتا تھا۔ یہاں یستضعف کے لیے ایک معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طبقے کو مورد ظلم و ستم قرار دیا اور ضعیف و کمزوری کی جال میں جکڑ لیا۔ استضعاف کو مظلوم بنانا نہیں کہہ سکتے، البتہ مورد ظلم و ستم بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر مستضعفین کے معنی مظلوم شمار ہونے والے کیے جاتے ہیں۔ انہیں کمزوری کے جال میں جکڑے رکھا، معاشرے میں ان سے وسائل چھین لیے، ان سے طاقت چھین لی، انہیں کمزور کر دیا اور کمزوری میں رکھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، معاشرے کے بعض لوگوں کو، ان میں سے ایک طبقے کو سختی کے ساتھ کمزوری اور ناتوانائی کے جال میں جکڑے رکھا، انہیں کمزوری میں ڈال دیا، ناتوانائی کے منہ میں پھینک دیا۔ یستضعف، انہیں ضعیف شمار کیا، انہیں ذلیل جانا، مختلف تعبیرات کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کو رشد و ترقی کے تمام وسائل سے محروم کر دیا، تمام وسائل سے۔ اور اگر آپ اجتماعی مسائل سے اور اجتماعی کتابوں سے واقفیت رکھتے ہو دنیا میں، خصوصاً تیسری دنیا کے ان ممالک میں، یہ بات پوری طرح دیکھیں گے اور ادراک کریں گے۔ رشد اور ترقی کے تمام وسائل ایک مخصوص گروہ کے لیے مختصر کر دیے جاتے ہیں، دوسرے ترقی نہیں کر سکتے، سانس نہیں لے سکتے، اور اگر ترقی کر بھی لیں تو ان کی ترقی اسی برگزیدہ طبقے کی خدمت اور استثمار میں ہوتی ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، ضعیف و کمزوری میں اور سخت دباؤ میں رکھا ان میں سے ایک گروہ کو، اور اس کا یہ دباؤ تھا یذبح انباءہم، ان کے جوانوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی نوجوان نسل کو بڑھنے نہیں دیتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ معاشرے میں ایک حرکت، ایک ہیجان موجود ہے، اور جانتا تھا کہ اس حرکت اور اس ہیجان کو جو نتیجے تک پہنچا سکتی ہے وہ جوان نسل ہے۔ اور چونکہ اس دور میں اور اس زمانے کے اجتماعی حالات میں عورتیں ان مسائل میں اور اجتماعی مسائل میں شاید کوئی دخالت نہیں دیتی تھی، اور یہ بار لڑکوں کے دوش پر ہوتا تھا، اس لیے زیادہ دباؤ لڑکوں پر ہی تھا۔ البتہ اس بات کو آپ الگ سے جانتے ہیں، اس بارے میں نقل ہونے والی روایت میں آیا ہے، ہم نے سنا اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ جانتا تھا کہ انہی نوجوانوں میں سے
ایک موسیٰ کو سامنے آنا ہے، اور یہ موسیٰ ہے جو آخرکار دنیا کو اس کے خلاف بدل دے گا اور منقلب کر دے گا۔ یہ خصوصیت کے ساتھ جانتا تھا، جیسا کہ روایات کا ظاہر یہی ہے۔ کسی کاہن نے کہا تھا، ایک بچہ ان خصوصیات کے ساتھ دنیا میں آئے گا جس کا نام موسیٰ ہے، یا یہ کہ خصوصیات سے نہیں پہچانتا تھا۔ آدمی زیرک تھا، سمجھتا تھا کہ آخرکار اس فرعونی معاشرے میں بنی اسرائیل کے اندر نوجوان نسل ہے، جوش و جذبے اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ آخرکار اس میں ایک موسیٰ، ایک بڑا انسان، ایک جانشار شخص پیدا ہوگا، اور وہ اس سے ڈرتا تھا، اس لیے نوجوانوں کو قتل کر دیتا تھا۔ یستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یا اس لیے کہ انہیں فاسد بنا دے، یا اس لیے کہ ان کی نسل کو فحاشی کی طرف لے جائے، یا اس لیے کہ ان کے نسب کی پاکیزگی کو ختم کر دے۔ یعنی بظاہر بنی اسرائیل کی لڑکیاں ان کے لڑکوں سے شادیاں نہیں کرتی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی جوان نہ بچے لڑکیاں ہوں تاکہ نسل مخلوط ہو جائے اور بنی اسرائیل فرعونی معاشرے کے اندر ضم ہو جائیں، مصر کے معاشرے کے اندر ضم ہو جائیں، گھل مل جائیں، ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایک مناسبت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے 400 سال تک اس خراب اور برے فرعونی معاشرے میں استقامت دکھائی تھی اور اپنے عظیم نظریات کو زندہ رکھا، تو ان دو گروہوں کی محض آرائی میں ایک طرف سے فرعون کی یہ حالت ہے کہ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اور یقیناً وہ مفسدوں اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ فطرت میں فساد ڈالتا تھا، معاشرے میں فساد پیدا کرتا تھا، دنیا میں فساد ایجاد کرتا تھا، کہ سورہ بقرہ کی اس دوسری آیت میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ، اور جب وہ لوٹتا یا اسے اقتدار ملتا تو زمین فساد پھیلانے اور کھیتی و نسل کو نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت 205۔ فرعون جیسے لوگوں کی خاصیت یہ ہے، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں، طرح طرح سے اس دنیا کے معنوی ذخائر کو ثمر بار ہونے سے روکتے ہیں، یا اگر نتیجے تک پہنچائیں تو بھی غلط طور پر نتیجے تک پہنچاتے ہیں، اور فرعون بھی اسی قبیل کا آدمی تھا۔ فرعونی معاشرے کے مقابل ارادہ الہی۔ اب اس کے مقابلے میں حق کا سلسلہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ اور سنت الہی کس رخ پر ہوتی ہیں؟ وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے ہیں، یعنی ہماری سنت اور ہمارا تکونی ارادہ یہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ نہیں کہتا کہ وَأَرَدْنَا، اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ارادہ کیا، نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، تاریخ کے ہر دور کے لیے۔ ہم نے چاہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے انہی مستضعفین پر، اسی طبقے پر جو پنجہ قہر اور ضعف و کمزوری کے چنگل میں اسیر ہیں، ان پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس پستی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، استضعاف سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے مستضعفوں پر احسان کرے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنے اور تابع ہونے سے سرداری اور متبوع ہونے کے مقام تک پہنچا دے، زمین کے مستضعفوں کو دنیا پر ظلم ڈھانے والے طاقتوروں پر غلبہ دے دے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کی اچھائیوں کا وارث اور میراث پانے والے قرار دیں۔ یہ بھی ہمارا ارادہ ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین پر تمکن اور قرار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون اور حامان کو دکھا دیں۔ یہ ایک طبقے کے نمائندے ہیں، اگرچہ فرعون اونچے طبقے سے تعلق رکھتا ہے،
لیکن چونکہ اونچے طبقے کا برجستہ شخص ہے، اس لیے اس ممتاز طبقے کی ایک مثال ہے کہ حامان بھی اسی کا ماتحت ہے، اسی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور حامان ایک دوسرے طبقے کا سمبل اور نمائندہ ہے، وہ طبقہ جو اپنے تمام وسائل اور طاقت کو فرعون کی خدمت میں دے دیتا ہے، وہی جس کو قرآنی تعبیرات میں گویا ملا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ملا کے بارے میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے سپاہی، وہ لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر، لیکن بہرحال ان کی خدمت کرتے ہیں، دکھا دے انہیں، منہم، ان مستضعفوں میں سے، مَکَانُ یحذرون، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے، وہی چیز جس سے فرعون ڈرتا تھا، اس میں اسے مبتلا کر دے، وہی چیز جس سے حامان گریز اور پرہیز کرتا تھا، اسے اس میں مبتلا کر دے، یعنی اس طاقت کو ان سے لے لیں اور دے دیں مستضعفوں کے ہاتھ میں، خاک نشین لوگوں کے ہاتھ میں، غریبوں کے ہاتھ میں، اور ہر معاشرے میں غریب لوگ اس معاشرے کی اکثریت ہوتے ہیں، یہ ہے ارادہ پروردگار۔ اس کے بعد بعض دوسرے مسائل شروع ہوتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا۔ سورہ قصص آیت 7۔ اس سے پروردگار کی طاقت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہ دوسری آیت جس کا سورہ صف سے انتخاب کیا گیا ہے، اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے نظام جاہلی پر نظام الہی کے غلبے کی جانب۔ ضمیمہ: نبی ایک غیر منظم اور منحرف معاشرے میں ظہور کرتے ہیں تاکہ اس معاشرے کو نظام انسانی سے آراستہ و پیراستہ کرے، انہیں صحیح فطرت کے مطابق تکامل بخشیں، یعنی باطل کو حق کی جانب پلٹا دیں، تاکہ انسان جو کائنات کی فطرت کے مطابق فطرت رکھتا ہے، اپنے فطری راستے یعنی تکامل کی راہ پر گامزن ہو اور حق تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے فطری تقاضے کے مطابق تکامل کی راہ اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح جہالت و خود غرضی کا معاشرہ، غیر فطری اور غیر انسانی نظام باطل سے باہر نکل آتا ہے۔ پس نبی کے لیے ضروری ہے کہ جاہل اور انحرافی معاشرے میں تبدیلی لائے اور غلط اجتماعی نظام کی جگہ صحیح اور برحق نظام نافذ کرے، اور یہی وہ کامیابی اور نتیجہ ہے جو ایک نبی کی آمد کے بعد معاشرے کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی وہ عظیم نتائج ہیں جن کی بنا پر تمام تر آئین، سنتیں، منصوبے، قوانین، ادیان سر اٹھاتے ہیں اور صحیح نظام جو کہ دین خدا ہے کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ سورہ قصص کی ابتدائی آیات پر غور کریں، اس میں انسانی فطرت کے برخلاف فرعونی نظام اور فطرت الہی سے سرشار موسیٰ کے نظام کا تذکرہ ہے، اور اس میں خدا کی نشانیاں واضح نظر آتی ہیں۔ تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ نَتْلُو عَلَیْکَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ہم اہل ایمان کے فائدے کے لیے موسیٰ و فرعون کی خبریں سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین مصر میں سرکش ہو گیا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتا تھا، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور اس نے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا رکھا تھا، چنانچہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کا وارث قرار دے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ان کمزوروں کی جانب سے وہ کچھ دلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ سورہ قصص آیات 1 تا 6۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف کی آیات اس طرح کے الفاظ اور لہجے میں تمام ادیان پر دین الہی کے غلبے یعنی نظام جاہلی کی جگہ نظام الہی کے قیام کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ذیل میں سورہ صف کی چند آیات ملاحظہ کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، الی الاسلام، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا اگرچہ کافر لوگ ناپسند ہی کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، نظام توحید کو نظام جاہلی پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔